बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आज सबक हमारा जो है वो सबक नंबर 5। 4 सबक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो सबक है इसका नंबर है 5। जी, आइए नमाज समझिए और कुरान समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। सबक नंबर 5। कुरान मजीद को समझना आसान है। इस बारे में हम हर सबक में एक आयत आपके सामने रखते हैं। आज जो आयत हम पढ़ेंगे वो आयत है सूरह मुहम्मद, आयत नंबर 24। इरशाद बारी ताला है, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या वो लोग तदब्बर नहीं करते, गौर व फ़िक्र नहीं करते कुरान पर, या उनके दिलों पर ताले हैं। अक़फ़ाल जमा है, इसकी वाहिद क्या आती है? कुफ़र। तो उनके दिलों पर ताले हैं, या क्यों वो गौर व फ़िक्र नहीं करते कुरान मजीद पर। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे नज़ूल कुरान मजीद का मकसद, कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस लिए नाज़िल किया, इसके नज़ूल का मकसद क्या है। और ग्रामर में पढ़ेंगे लफ्ज़ की किस्में। ये पहले हमने पढ़ा है, दूसरे सबक में पढ़ा था इसम, फ़ेल और हरफ। तो लफ्ज़ की अक़साम में हुरूफ़ जर हैं। हुरूफ़ जर का मतलब क्या है और हुरूफ़ जर कौन से हैं, कुछ हुरूफ़ जर आज हम आपको बताएंगे। निकात तालीम या शौक़। और कितने नए लफ्ज़ सीखेंगे? 10 नए लफ्ज़ सीखेंगे जो कुरान मजीद में 8031 मरतबा आए हैं। 8031 मरतबा आए हैं। इससे पहले हम कितने लफ्ज़ सीख चुके हैं? जी, कोई बताएगा इससे पहले हमने कितने लफ्ज़ सीखे हैं 4 असबाक में? 16। थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। आप बताएं। 34 आज के लेसन के साथ हम सीख लेंगे। तो पहले कितने हो गए? 24। 10 आज सीखेंगे ना, तो पहले कितने हो गए? 24। पहले लेसन में कितने थे? जी, इआदा हो जाए ना, इआदा रिवीजन। पहले 6 थे, दूसरे में 8। 6 और 8 कितने हो गए? 14। और उसके बाद नहीं, 2 लेसन बाकी हैं। 2 लेसन बाकी हैं ना। 6 और 8 14 हो गए। उसके बाद 2 लेसन हमने पढ़े हैं। 10 आज पढ़ेंगे। एक साथ 10 इससे पहले नहीं हुए। पहले में 6 थे, फिर 8 थे, और फिर 4 थे, और फिर लास्ट में 6 थे। या इसमें थोड़ा सा मुझे बोल रहा है, या 6 थे पहले। हाँ, 2 लेसन इकट्ठे पढ़े थे। तो एक में 4 थे और एक में 6 थे। 2 लेसन थे ना, इकट्ठे 10 नहीं थे। तो इस तरह वो 24 हो गए। और आज 10 अल्फाज नए सीखेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34 अल्फाज सीख लेंगे, जो कुरान करीम में 17,149 बार आए हैं। और ये कुरान मजीद में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं, जो बार बार आते हुए तकरीबन उनकी तादाद बनती है 78,000। जी, तो सूरह साद आयत नंबर कौन सी है? 29। इसको हमने याद करना है आज के लेसन में। बस यही सबक है। आज का सबक मुख्तसर है इंशाअल्लाह। ठीक है, यही सबक है। जब आप याद कर लेंगे तो छुट्टी। ठीक है, और ये मुख्तसर सी आयत है, छोटी सी आयत है। इसको आज हमने याद करना है। जी, पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। उलुल अलबाब। जी, सूरह साद आयत नंबर 29। इसका तर्जुमा देख लें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? किताबुन। किताबुन का तर्जुमा आपको आता है? किसको कहते हैं? उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। किताब को किताबुन अरबी में कहा जाता है। और इसकी जमा क्या आएगी?
کتب یہ لکھی ہوئی ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ کتبن. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 263 ٹائمز یعنی 263 بار آیا ہے. کتابن یا کتبن اس طرح کے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں اتنی بار آئے ہیں. تو کتاب کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ انزلناہ. انزلنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے نا، بارش نازل ہوتی ہے، تو اسی طرح انہیں یہ نشان بنایا کہ ہم نے اتارا، اوپر سے نیچے اتارا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید چونکہ اوپر سے آیا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اتارا. اور قرآن مجید کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی ابتدا الحمدللہ سے اور اس کی انتہا سورہ ناس پر ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا. کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا. ہو کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کو، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، ہوا بھی پڑھا تھا اور ہو بھی پڑھا تھا. تو ہو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ضمائر متصلہ ہیں، مل کر آتی ہیں. تو یہ انزلنا کے ساتھ مل کر آئی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، اس کتاب کو. جی تو یہ دیکھیں، انزلنا ایک لفظ ہے اور ہو اس کے ساتھ ہم نے جمع کر دیا تو کیا بن گیا؟ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو. جی الیکا، الیکا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی طرف. کا مطلب آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. ابھی آپ وہ پیچھے سبق کی ریویژن کریں نا، ہم نے یہ چیزیں سیکھی تھی. کا، انتا کا مطلب بھی آپ ہوتا ہے اور کا مطلب بھی تو ہوتا ہے اور آپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. تو الیکا ان دونوں کو ملا دیا تو کیا بن گیا؟ آپ کی طرف. آپ کی طرف یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، کس کی طرف؟ آپ کی طرف. یہ معنی ہو گیا اس کا. جی آگے کیا لفظ ہے؟ مبارکن. یہ لفظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں عید مبارک، شادی مبارک. کیا خیال ہے؟ اس لفظ سے خوش ہو جاتے ہیں لوگ. خیر مبارک. شادی ہو چکی ہے اس لیے. ٹھیک ہے. کوئی غیر شادی شدہ تو نہیں ہے سوائے رانا صاحب کے؟ ہاں جی. او ماشاء اللہ، آپ بھی؟ اچھا. وہ کہتے ہیں نا مرد ہمیشہ کنوارا ہی رہتا ہے، تو اس لیے یہ ابھی مزید. تو مبارک ان کا مطلب کیا ہے؟ برکت والی. ایسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. تو اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مبارکن، یہ برکت والی ہے. ڈور کھول دیں. جی تو یہ اتنا ہم نے یاد کر لیا. اب اس کی ہم ریویژن کریں گے. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن. جی پڑھیے. جی ترجمہ کی سمجھ آ گئی؟ جی کتاب، یہ کتاب ہے ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. یعنی یہ کتاب کون سی کتاب مراد ہے اس سے؟ یہ آپ نے تصور میں یہ چیزیں لانی ہیں. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ ایسی کتاب ہے. اس کتاب کو نازل کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے، جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اور نازل کس کی طرف کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں الیک آپ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، رب العالمین نے اس کتاب کو رحمت للعالمین کی طرف نازل کیا. اور آپ دیکھیں اس کتاب کی وجہ سے کتنا شرف ملا. اس کتاب کو نازل کرنے والا رب العالمین، پوری کائنات کا خالق اور مالک. اور جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا، جبریل علیہ السلام، تمام فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل. اور پھر جس کی طرف اس کتاب کو اتارا گیا، وہ تمام انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل، اور امام الانبیاء والمرسلین، سید العالمین، تمام جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کتاب کو نازل کیا گیا. اور پھر جس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، وہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کو نازل کیا، اور رمضان کی جس رات کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور پھر جس رات کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی فضیلت ملی، وہ رات سب سے افضل ہوگی، وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نازل ہوا وہ تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ، اور جو فرشتہ لے کر آنے والا ہے جبریل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو یہ اتنی عظیم کتاب، جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر تھوڑا تھوڑا اس کو اتارا گیا تھا، ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ پہ اس کو جمع کیا گیا لیلۃ القدر میں۔ تو یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، مبارکن، یہ کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ تو یہ آپ نے تصور کرنا کہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور پھر اس میں برکت ہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں اس میں سمیٹی ہوئی ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم نے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے، اور ہم نے اس سے کتنی برکت حاصل کی ہے، ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، یا ہم اس کو کس قدر سمجھ پائے ہیں، جی، اور پھر دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما۔ تو یہ 2 کتاب تھی، اس کا تعارف آپ کو کروا دیا۔ اب اس کے نزول کا کیا مقصد ہے، وہ ان 2 جملوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر دیا۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، لِيَدَّبَّرُوا کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ وہ غور کریں، ٹھیک ہے، لام کا مطلب تاکہ، اور یدبروا وہ غور کریں، آیاتِهِ اس کی آیات پر، ٹھیک ہے، آیات اور اس کے ساتھ ہی لگ گیا، ہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آیات پر، جی، لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، اس کا ایک معنی یہ ہے تاکہ، اور اس کا معنی لیے بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک معنی اس کا کیا ہے؟ تاکہ، سو دیٹ، جی، للہ، اللہ کے لیے، وہاں پر لیے معنی ہے، اور یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ، تو یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں، جی، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، یدبروا کا مطلب کیا ہے؟ وہ غور کریں۔ آیتن یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جی، آیتن، جی، آیات جمع ہے، آیتن کیا ہے؟ واحد ہے، ٹھیک ہے، آیتن واحد ہے۔ اس کو اگر آپ وقف سے بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ آیہ، تو یہ ایک آیت ہوگی، اور جمع کیسے ہوگی؟ آیات، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جمع لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کی واحد کیا آئے گی؟ آیات کی واحد کیا ہے؟ آیتن، آیت، یا اس کو نشانی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورس، تو اس کی جمع کیا ہے؟ آیاتن، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، جی، تو آیاتی ہی اس کی آیات، تاکہ وہ غور کریں اس کی، یعنی قرآن مجید کی آیات پر، جی۔ دوسرا مقصد وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، لام کا مطلب کیا ہے؟ واو کا مطلب کیا ہے؟ اور لی کا مطلب تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے، ٹھیک ہے، جی۔ اب ہم لفظی معنی دیکھیں گے، واو کا مطلب اور لی کا مطلب تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑیں، اور پھر کیا ہے؟ اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والے، اولو کس کو کہتے ہیں؟ والے، لوگ کہتے ہیں الناس، ٹھیک ہے، جیسے سورۃ الناس میں ہے، اس کا مطلب لوگ، تو اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والے، اور ایک لفظ اور ہے اولی، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اولی اور اولو۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ الباب، تو الباب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل، ٹھیک ہے، عقل، اولو کا مطلب ہو گیا والے، الباب عقل والے، ٹھیک ہے، تو الباب کا مطلب کیا ہے؟ عقل، جی، سمجھ آ رہی ہے؟ الباب کٹھا لفظ، ویسے باب دروازہ بھی ہوتا ہے، ہاں، باب دروازہ ہوتا ہے، الباب الگ ہے اور باب الگ ہے، اس کا روٹ لفظ با ہے، اور اس کا روٹ لفظ لام با ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں فرق ہے۔ تو الباب کا مطلب کیا ہوا؟ عقل، جمع، یہ الباب جمع ہے، یہ واحد ہے، جمع ہے، جی، جمع، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ پھر لب بھی لگتا ہے وہ، جی، اس کی واحد ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا آئے گی؟ لبن، لبن کہتے ہیں عقل کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ الباب، اولو الالباب کا مطلب ہوگا عقل والے، یعنی عقلوں والے، ٹھیک ہے، تو لبن اس کی واحد ہے، جی۔ تو یہ اس میں ہم نے یہ پڑھا
لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ایک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، وہ برکت والی ہے۔ کس لیے نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کب ہوگا؟ جب انسان اس کو سمجھے گا تو غور کر سکے گا نا۔ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیسے غور کرے گا؟ غور کرنے کے لیے سمجھ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی تو آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ گھر میں رکھتے ہیں برکت کے لیے، بڑی اونچی جگہ پر الماری میں اور محفوظ کر کے غلاف میں اس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دکان پہ بھی برکت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ کھولتے کب ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے تو ختم کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جب تعویذ کی ضرورت ہو اس کو نکال لیا جاتا ہے، جب جنات وغیرہ کا مسئلہ ہو تو پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی فریاد ہے کہ قرآن مجید کا جو مقصد تھا لیدبروا آیاتہ، تو اس پہ تدبر اور غور و فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ پڑھنا ثواب میں کمی نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن اس کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور جب غور و فکر کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ ولیتذکر اولو الالباب، اور پھر اس سے نصیحت حاصل کریں، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، جب بات سمجھ آ گئی تو اس پہ عمل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے لوگ اس سے پھر نصیحت حاصل کریں گے۔ تو قرآن مجید کے نزول کے دو مقصد اس آیت میں بیان ہوئے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ جی کیا مقصد ہے؟ اس کی آیات پہ غور و فکر کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا۔ تو یہ دو اس قرآن مجید کے نزول کے مقصد بیان۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا تدبر، جی تدبر پڑھا ہے نا؟ کیسے پڑھا ہے؟ آیت کون سنائے گا؟ کتاب، جی پڑھیے ایک دفعہ دوبارہ آیت پڑھیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ جی تو لیدبروا ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہے؟ تدبر۔ تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدبر کیا ہے اور کیسے ہے؟ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ غور کرنا۔ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے؟ ضرورت زیادہ نہیں ہے، آپ خبر پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ سائنس کی کتاب پڑھنے کے لیے کیا ہوگا؟ تدبر کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پہ تدبر کریں۔ غور اسی وقت کر سکے گا جب وہ سمجھے گا، جب سمجھے گا نہیں تو غور کیا کرے گا؟ آیات ہیں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے اس میں، تو آپ کیسے غور کریں گے؟ تو تدبر اس وقت ہوگا جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ تدبر کا مطلب غور کرنا، اور تذکر کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا لفظ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ولیتذکر اولو الالباب۔ پہلا کیا تھا؟ ولیدبروا آیاتہ ولیتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہ تذکرہ سے کیا ہے؟ تذکر، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ کیا ہے؟ تدبر، اور دوسرا کیا ہے؟ تذکر۔ تدبر کا مطلب غور کرنا، تذکر کیا ہے؟ تذکر نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ برکتیں کب حاصل ہوں گی؟ کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، تب آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ کیوں برکتیں حاصل ہوں گی؟ کیونکہ یہ کتاب کیسی ہے؟ مبارکن، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ لیکن برکت کا حصول کیسے ہوگا؟ اس کی آیات پہ غور و فکر کرنے سے
اور نصیحت حاصل کرنے سے۔ اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب سمجھ آ گئی، اس کے بعد جو احکامات اس میں ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق اعمال کرنے ہیں، تو یہ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اور جب آپ ایسے نصیحت حاصل کریں گے تو پھر آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں؟ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ مقصد کیا ہے، آیات پہ غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اب کیسے لانا ہے، اس کے کچھ ہم ٹپس آپ کو بتائیں گے۔ جی، سب سے پہلے قرآن سے تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز کیا لکھی ہوئی ہے؟ ڈائریکٹ راست، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں نا، ڈائریکٹ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہو۔ دوسری کیا ہے؟ پرسنل تعلق ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ پلان طے شدہ۔ اور چوتھا کیا ہے؟ متعلق، ٹھیک ہے، ریلیونٹ۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ڈائریکٹ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ سنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے، یہ ڈائریکٹ ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ آپ کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ سن کر کیا کرتا ہے۔ آپ نے یہ آیت سن لی، آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس انسان نے اس آیت کو پڑھا، اس لیسن کو پڑھا، اس سبق کو پڑھا، قرآن مجید کے فلاں پارے کو پڑھا، پڑھ کر اس کا ریئیکشن کیا ہے، اس نے اس کے مطابق کیا عمل کیا ہے۔ تو یہ ہمارا اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا ایسا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی، دوسری بات، پرسنل، شخصی تعلق۔ انسان چاہتا ہے نا میرا شخصی تعلق ہو، پرسنل میرا تعلق ہو کسی بڑے آدمی سے، اور پھر جب بڑے آدمی سے ملاقات ہو سیلفی بھی بنائی جاتی ہے یادگار کے طور پر، یار یہ فلاں آدمی تھا، میں کبھی اس کو یاد کرواؤں گا، تیری میری ملاقات ہوئی تھی۔ پرسنل تعلقات انسان بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمارا پرسنل تعلق ہونا چاہیے۔ وہ کیسا ہوگا؟ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت والی یہ کتاب ہے۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوں تو کیا احساس ہو کہ یہ میرے لیے ہے۔ اس طرح نہ کہیں کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ مکہ کے لوگوں کے لیے ہے، یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے ہے، تو آپ کے لیے اور میرے لیے کیا بچا؟ تو جب بھی آپ پڑھیں تو آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ میرا اس کے ساتھ پرسنل تعلق ہے۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں تو یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ میں نے کچھ اس سے سیکھنا ہے، میں نے اس کی آیت پہ غور کرنا ہے، اور میں نے اس آیت سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا اللہ کا حکم اور آرڈر ہے جس کو میں نے ماننا ہے۔ یہ ہمارا اس کے ساتھ پرسنل تعلق ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ جی، یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری کیا ہے؟ طے شدہ، پلانڈ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، طے شدہ ہے نا، تقدیر پر یقین ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے ماتحت ہے، تو ہم کہیں گے کہ آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، تو یہ طے شدہ ہے۔ جب آپ قرآن مجید آپ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تھرسڈے کو آج کے دن آپ لوگوں نے یہاں پر جمع ہونا ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنا ہے اور سننا ہے۔ طے شدہ تھا یا نہیں طے شدہ؟ تو یہ ہمارا اس ساتھ پلانڈ تعلق ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ جی، نہیں آئے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے طے تھا نہیں آنا آج۔ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بہانے کے طور پہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں ان کی سستی بھی تو داخل ہے۔ پورا انتظام موجود ہے، اس کے باوجود وہ نہیں آئے، تو پھر یہ ان کا بھی ان کی کمی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیار بھی دیا ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ آپ راستہ چوز کر سکتے ہیں۔ جی، تو ریلیونٹ، متعلق، قرآن مجید تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کروایا کریں، نصیحت کیا کریں۔
فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، کہ نصیحت اور یاد دہانی یہ مومنین کو کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ بھی تذکیر کی کتاب ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ، ٹھیک ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو ہمارے لیے کوئی اس میں پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تذکیر غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید تذکیر کی کتاب ہے تو یہ غیر متعلق تو نہیں ہو سکتی نا، یہ ہمارے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی، اس سے میرا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچنا ہے ہم نے، اور جب ہم سوچیں گے تو پھر ہم اس کی آیات پہ غور و فکر کر سکیں گے۔ تو یہ 4 ٹپس یا 4 طریقے ہم نے آپ کو بتائے۔ پہلا کیا تھا؟ ڈائریکٹ، راست۔ دوسرا کیا تھا؟ پرسنل، شخصی جس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ طے شدہ اور پلانڈ۔ اور چوتھا کیا تھا؟ ریلیونٹ۔ تو یہ 4 طریقوں سے جب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو یہ 4 چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کی آیات پہ غور کرنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا کرنی ہے۔ دعا کے بعد کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ جی، حساب کو، بالکل ٹھیک ہے، جواب ہے۔ حساب سے احتساب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حساب کسی کا بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن احتساب کیا ہے؟ اپنا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کر لو پہلے اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یا پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کیا جائے، اس سے پہلے تم اپنا حساب خود کر لو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتساب۔ احتساب کا آسان لفظ میں معنی یہ سمجھ لیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنا، ٹھیک ہے۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ گریبان میں جھانکنا کہ میں کیسا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، پڑی جب اپنی خطاؤں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی خطاؤں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں اس کی مسٹیک، اس کی غلطیاں وہ دیکھی جائیں، بیان کی جائیں، نشر کی جائیں۔ جب انسان ادھر جھانک لے تو پھر بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتساب۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولتنظر نفس، تم میں سے ہر شخص، ہر جان یہ دیکھے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور یہ احتساب ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نے زندگی میں کیا پروفٹ، کیا سیونگ، کیا جمع کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ بینک بیلنس نہیں، زندگی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد میں نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے بعد کی کیا تیاری ہے، اس میں کامیابی مجھے کیسے مل سکتی ہے، اس کے لیے کتنی چیزیں میں آگے بھیج چکا ہوں۔ اور مطلب یہی آیت کا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، کیا کچھ آگے بھیجا ہے، اس کی طرف ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کل کون سا ہے؟ یہ دنیا کا کل نہیں ہے، اس کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، میرے بیٹے نے کیا کرنا ہے، کل کیسا ہوگا، میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ تمام سوچیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ سوچ ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میری روح نکل جائے گی، میرے ہاتھ حرکت نہیں کر سکیں گے، میرا جسم مجھ سے، میں اس کو خود حرکت نہیں دے سکوں گا، اور لوگ مجھے اٹھا کر ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیں گے، اس وقت جو کل شروع ہونے والا ہے اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں احتساب۔ تو آپ نے یہ احتساب کرنا ہے دعا کے ساتھ کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا یہ تعلق موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہیں موجود تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پلان کرنا ہے کہ ہم نے کرنا۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں میں کامیاب ہو گئے کہ آپ نے دعا بھی کر لی، احتساب بھی کر لیا، پلاننگ بھی کر لی کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس کے لیے آپ نے وقت متعین کر لیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تبلیغ، کہ اس کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک آگے پہنچانا ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ چند چیزیں اور ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ جب آپ کو تعلق معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ توجہ، فہم، تصور اور احساس۔ توجہ کے ساتھ بات کو سننا۔ فہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھنا۔ اور تصور، بڑا سوچنا۔ اور احساس، یہ تمام چیزیں، یہ تدبر اور تذکر کے لیے یہ چند شرائط ہیں۔ توجہ کا مطلب ہے پوری آیت سمجھ میں نہ آئے تب بھی پوری توجہ سے سنیے،
جب آپ قرآن مجید کسی قاری کی آواز میں سن رہے ہیں یا امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، تو آپ نے پوری توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو عربی زبان نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہے، جتنی سمجھ آتی ہے اس کو پکڑ لیں۔ یا جو ہم نے پڑھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس میں کچھ لفظ تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، کتاب ان کا لفظ تو سمجھ آ گیا ہوگا نا، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتاب ان کسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ قرآن مجید کے بارے میں۔ تو پوری آیت سمجھ میں نہ بھی آئے تو جس لفظ کو بھی سمجھ سکیں ان کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ ایک لفظ سمجھ آتا ہے آیت میں سے، دو لفظ سمجھ آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ آپ کو سمجھ آ گیا، للہ سمجھ آ گیا، الحمد سمجھ آ گیا، تو ان کو پکڑنے کی کوشش کریں، توجہ۔ جی دوسری چیز کیا ہے؟ فہم۔ جب توجہ آپ نے دے دی، پورا غور کیا، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، فہم کیا ہے؟ توجہ دیں گے تو سمجھ آئے گی نا، جو توجہ ہی نہیں دے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ توجہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سمجھ کا آ جانا۔ جب آپ توجہ دیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر گزر گئی اور اتنی عظیم کتاب جو مسلمان کے ہر گھر میں موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، اس کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ جس میں مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا تھا وہی سمجھ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اسی وقت عہد کیجئے کہ آج سے قرآن کریم کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کروں گا، کیونکہ جب نہیں سمجھ آتی تو انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جب بات سمجھ نہیں آتی تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور خاص کر کے قرآن جب نہ سمجھ آئے تو گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ نور ہے اور گناہ کیا ہیں؟ ظلمت، اندھیرا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نور اور روشنی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا ہے، لائٹ کریں گے ابھی روشنی ہوگی، نہیں ابھی اندھیرا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ اور جب اندھیرا ہوگا اس وقت روشنی نہیں ہوگی، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید اس دل میں نہیں آ سکتا جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، استغفار، اس لیے نے کیا کہا؟ سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ استغفار کریں۔ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر مزید گناہ کرتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، زنگ لگ چکے ہیں، اب یہ قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ آیات ان پہ اثر نہیں ہوگی، یہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکل جائیں گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا نا کافروں کے بارے میں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے جب دل بند ہو جائیں، قفل لگ جائے، تو پھر اس کو سمجھ آنا مشکل ہوتا ہے۔ اس زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور پھر عہد کرے کہ آئندہ میں یہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تصور۔ تصور کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو، تو ان کا خوب تصور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، تاریخ میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور کتنے بڑے بڑے جبار اور کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن نے بڑے بڑے دعوے کیے، آج وہ موجود نہیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ حشر کیا ہوا، یہ چیزیں ہم نے جب قرآن مجید میں پڑھنی ہیں تو اس کا تصور کرنا ہے۔ فرعون جو کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ نمرود کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، دیگر کافروں کو دیکھ لیں، اور اللہ رب العالمین کے جو نافرمان تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ تو یہ ہم نے تصور کرنا ہے، خوب تصور کیجئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ احساس۔ نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہو تو پوری طرح احساس سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اور جب جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، اور جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ تو یہ چار چیزیں ان کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیں۔ پہلی چیزیں جو تھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اور اس کے بعد دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، اور پھر کیا ہے؟ توجہ، فہم، تصور اور احساس۔ اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا۔ تدبر اور تذکر کا ایک سادہ طریقہ ہے۔ سادہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ دعا، دعا کے بعد کیا ہے؟ احتساب، احتساب کے بعد کیا ہے؟ پلان، اور پلان کے بعد کیا ہے؟ تبلیغ۔ دعا کیا ہے؟ کہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کے لیے میں اس کی ہر آیت پر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا، دل سے بھی اور اعضاء سے بھی۔
تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر انسان ظاہری عمل کرے دل سے مخلص نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. خیر، ہر عمل کی ابتدا کس سے کرنی ہے؟ دعا سے کرنی ہے. مثال کیا ہے؟ تدبر اور تذکر کی توفیق. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پہ تدبر اور تذکر کی توفیق دے دے. دوسری چیز کیا ہے؟ احتساب. احتساب کیا احتساب کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، لیکن کرتے نہیں ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال اس کی یہ پہلے بھی مثال ہم دے چکے ہیں کہ اگر کوئی 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنے والدین کو کہتا ہے، دیگر لوگوں کو کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، اور خود نہیں پڑھتا، تو پاس ہوگا؟ نہیں پاس ہوگا. اسے احتساب کرنا پڑے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، کتنی تیاری کی ہے، تو تب وہ کامیاب ہوگا. تو احتساب کیا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، کہ یہ جو دن آج گزر چکا ہے اس میں نے قرآن کو کتنا پڑھا، یہ جو ہفتہ گزر چکا ہے اس میں نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا. جی، پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم احتساب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ اگلے دن یا ہفتے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اور پھر مثال، یہ مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، کھانے کی مثال، کہ اگر کھانا کھانا ہو، کسی انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کے لیے پہلے کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ ہوتی ہے. صبح سے آج کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں، آپ کے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تیاری نہ کرتے اور اس کے لیے پلاننگ نہ کرتے، کوشش نہ کرتے، تو ہم ابھی بھوکے، ہمیں کھانا مل جانا تھا؟ نہیں ملنا ہے. 1000 دعائیں کر لیں، کیا خیال ہے؟ احتساب بھی کر لیں، پلاننگ نہیں ہوگی تو کھانا نہیں ملے گا. اسی طرح دعا کے ساتھ احتساب اور اس کے بعد پلاننگ کی ضرورت ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے دن کو اتنا ٹائم نکالنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. جی، چوتھی چیز کیا تھی؟ تبلیغ. تبلیغ کی بڑی اہمیت اور بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو آج آپ حدیث پڑھیں گے. آیت یاد ہو گئی ہے؟ چلو اس کا ریویژن کرتے ہیں. پڑھ لیں ایک دفعہ. جی، اب کھولنا ہی پڑے گا، اب میں خود کھول. ویلکم. السلام. سوری سر. جی آ جائیں کوئی بات نہیں ہے. فضل تشریف لائیے، بیٹھے. نہیں وہ اندر رہیے برادر سے کہا. جی، تو آیت پڑھ لیتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جی پڑھے گا کوئی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جی، تو تبلیغ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیۃ. بلغوا کا مطلب کیا ہے؟ پہنچا دو، تبلیغ کرو. عنی میری طرف سے، ولو آیۃ اگر ایک آیت ہی کیوں کرنا ہو، ایک آیت ہو تو اس کو بھی آگے کیا کرو؟ پہنچا دو. یہ حکم کس کو ہے؟ سب لوگوں کو، امت کے ہر فرد کو، کسی خاص طبقے کو نہیں ہے کہ صرف مولوی صاحب نے تبلیغ کرنی ہے باقیوں نے نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے تبلیغ کرنی ہے، ہر ایک نے بات کو پہنچانا ہے جو اس نے سنا. مثلا آج آپ نے ایک آیت سیکھی ہے، اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا. یہ ایک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبارک ہے، برکت والی ہے، تاکہ اس کی آیات پہ غور کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے. یہ سبق ہے اور اس کو آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تبلیغ ہو جائے گی. اور یہ سب لوگوں کو حکم ہے. کیا خیال ہے اگر کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو مسجد کے امام صاحب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ باپ سے پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، رہنما ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. تو فرمایا کہ بلغوا پہنچا دو، عنی میری طرف سے، ولو آیۃ ایک آیت بھی ہو تو اس کو پہنچا دو. اس میں بھی وہی 4 طریقے جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن مجید کے چند حقوق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان رکھنا. قرآن مجید پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس پر ہم سب کا کیا ہے؟ ایمان ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ پڑھنا. قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا. یہ قرآن کا حق ہے.
اور جس نے حق نہ ادا کیا اس سے پوچھنی ہوگی. کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. وہ کون سی 2 چیزیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت ہے. تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کا کیا ہے؟ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تدبر کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو پھیلانا ہے. یہ اس کے حقوق ہے. جی نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا. جب آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، تدبر اور تذکر نہیں ہوگا، تو قرآن کے نزول کا مقصد ہم نے کیا بیان کیا؟ تدبر اور تذکر، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. آج اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ کیا ہیں؟ لی. ٹھیک ہے. لی کا مطلب کیا پڑا تھا؟ تاکہ. ٹھیک ہے. مثال لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. ولیتذکر، آیت ان کا مطلب کیا ہے؟ آیت بھی اور نشانی بھی. اولو کا مطلب کیا تھا؟ والے. تو مثال کیا ہے؟ اولو الالباب. یہ الفاظ قرآن مجید میں آیتن 382 بار اور 43 بار یہ آیا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. جی تو اس میں یہ ہمارا سبق اعادہ ہے، ریویژن ہے، جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کلاس ہماری لیٹ شروع ہوئی تھی، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں. تو اعادہ میں ہم نے یہ پہلے والا لیسن، اس کا اعادہ کرنا ہے. جی کیجئے، کون کرے گا؟ جی شروع کریں. جی کوئی اور؟ ہوا، ہم، جی انتا، انتم، آنا، نحن. نحن. جی ہوا ایک انگلی سے. جی نحن. جی ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، اس کا معنی آپ کو آتا ہے. دوسری چیز پڑھی تھی ہو، ہم، کا، کم، یہ اور نا. ٹھیک ہے. اور ان کو میں بتایا تھا کہ یہ ضمائر متصلہ ہیں، مل کر آتی ہیں. تو یہ مل کر آئیں گے رب ہو. جی پڑھیے. رب ہو، رب ہم، رب کا، رب کم، ربی، ربنا. رب ہو کا کیا مطلب ہے؟ رب ہم، رب کا، رب کم، ربی، ربنا، مار رب. جی اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ جی آپ جو رہ گئے ہیں ادھر سے، ایک انگلی سے. ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. جی سمجھ آ گئی. تو یہ اس طرح سے مل کر آتے ہیں. عربی میں کہتے وقت ایسے کہیں کہ گویا آپ عربوں کو سمجھا رہے ہیں. قرآن مجید میں 970 بار ایسے الفاظ آئے ہیں. اس کے بعد دوسرے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الفاظ یا کلمے کی قسمیں، اقسام. تو 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے نام کو. جی مثال کتاب نام ہے، مکۃ نام ہے، بیت اسم ہے، قلم اسم ہے. یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں تو یہ اسم میں آتی ہیں. اور صفت جیسے صالح، یہ بھی نام ہے. اوپن گیٹ کھول دیں. تو اسی طرح مسلم، مومن، تو یہ کیا ہیں؟ سب اسم ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب. ٹھیک ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو کہتے ہیں. تو جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو. کھانا کیا ہے؟ کھانا کیا ہے؟ جو کہے گا اسم ہے اس کو کھانا نہیں دینا. کھانا نون بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کھانا کیا ہے؟ کھانا عربی میں ورب ہے. جی ورب کو فعل کہتے ہیں، اسم ناؤن کو کہتے ہیں. اور ورب کو عربی میں کہیں گے فعل. اردو میں بھی یہی چیز ہے. ورب کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. ورب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مارنا کیا ہے؟ فعل ہے نا. مارنا فعل ہے. لکھنا کیا ہے؟ کیونکہ فعل. میں نے چلنا فعل. دیکھا تھا میں نے کہ اس نے بتایا تھا کہ عربی میں
नाउन प्रोनाउन यूज किया है लेकिन वर्ब यूज नहीं किया गया, नहीं यूज़ है ना। ये इसमें कंफ्यूजन। मसलन ये देखें, अरबी का लफ्ज़ है कातबा, क्या मतलब है इसका? उसने लिखा, तो ये वर्ब है। और इसी तरह ज़रबा, उसने मारा, ये भी वर्ब है, फ़ेल है। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। जैसे यालमून कुरान का लफ्ज़ है, वो जानते हैं। यफ़अलून वो करते हैं। यामालून ये भी फ़ेल है, वर्ब है। आमिला ये भी फ़ेल है, ठीक है। अक़ामू ये भी फ़ेल है। अक़ीमू ये भी फ़ेल है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, आतु ये भी फ़ेल है, ठीक है। ये जमा के लिए आतु है इसलिए। तो वर्ब वर्ब के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। फ़ेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फ़तहा, अभी इन्हें क्या कहते हैं? फ़तहल बाब, उसने खोला दरवाज़े को। फ़तहा का मतलब क्या है? खोला, उसने खोला, ये फ़ेल है, ठीक है। और ज़रबा उसने मारा। हरफ जो इस्मों और फ़ेलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बा है, ठीक है। जी हाँ, वाव भी ऐसे इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको रूफ़ आतफ़ा कहते हैं, ठीक है, वो भी हरफ है। लाम है, ली, मिन, फ़ी, इन्ना, तो ये क्या है? हरूफ। जो फ़ेल भी ना हो, इसम भी ना हो, तो वो क्या होता है? हरफ होता है। समझ आ गई ये बात? मुश्किल तो नहीं है। इन्ना कैसे मिलाता है? इन्ना जो है ये जैसे इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ठीक है, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इस हरफ को कहते हैं हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, ठीक है। ये फ़ेल के मुशाबे है, लेकिन क्या है? हरफ। इन्ना जो है फ़ेल के मुशाबे है, लेकिन है क्या है? हरफ है। इसका माना भी हरफ है ना, बेशक। तो इससे क्या नाम है, फ़ेल भी है इसी इन्हीं अल्फाज में, वो होगा अन्ना, अन्ना या इन्नु, अनीन, उसका मतलब होता है रोना या रेंगना, ठीक है। तो वो भी आता है, लेकिन इन्ना हरफ भी है। इसको हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल कहते हैं कि फ़ेल के साथ मिलते हैं, मुशाबत है लेकिन है फ़ेल, है हरफ, सॉरी जी। तो हरूफ जर हमने आपको कहा था कि आज हम पढ़ेंगे, ये पिछला लेसन था। आज का लेसन क्या है? हरूफ जर। जर किसको कहते हैं जी? जिसके नीचे तनवीन हो। नहीं, उसको तनवीन कहते हैं ना। तनवीन किसको कहते हैं? वो जो ली के जो नीचे नहीं, तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़ेर, दो ज़बर। हाँ, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं, ठीक है। तो जर किसको कहते हैं? जिसके नीचे ज़ेर हो, ये ठीक है। कसरा, ठीक है, जर, ठीक है, जिसके नीचे ज़ेर हो तो उसको कहते हैं ये हरूफ जर। तो इनको हरूफ जर क्यों कहते हैं? इनके नीचे हमेशा ज़ेर नहीं होती। मतलब कि ये अन पे आपको कहीं ज़ेर नज़र आ रही है, तो इसको हमने हरूफ जर कहा है। मा, ये इस पर कोई जर नज़र आ रही है, इसको फिर भी हमने हरूफ जर कहा है। क्यों? मतलब क्या है कि ये जिस इसम से पहले आ जाएं, इसकी ये चीज़ आपने याद रखनी है। हरूफ जर हमेशा इसम पर ही दाखिल होते हैं, फ़ेल से पहले हरूफ जर नहीं आते, ठीक है। जिस इसम पर दाखिल हो जाएं तो उसके आखिर को मकसूर कर देते हैं, उसके आखिर में ज़ेर डाल देते हैं। मिसाल, कोई मिसाल देगा? लिल्लाही, लाम है ना, जर, लाम हरफ जर है, तो लिल्लाहू नहीं पढ़ेंगे, लिल्लाहा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? लिल्लाही। कोई और मिसाल जी? हाँ, मिनल बैती, ये भी ठीक है। मिन बैतिन, ये भी ठीक है। मिनल्लाही, वहाँ पर भी ऐसे आएगा। और बिस्मिल्लाह में आप देख लें, बा हरफ जर है, बिस्मिल्लाही, मीम के नीचे क्या आ गई? ज़ेर आ गई, ठीक है। बिस्मिल्लाही, बिल्लाही, बा भी हरफ जर है, तो बिल्लाही पढ़ेंगे। ऐसे ही मा जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? अगले लफ्ज़ को ज़ेर दे देगा। जैसे अब क्या कहते हैं? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यहाँ पर ज़ेर किधर है जी? हमने एक ये मिसाल पढ़ी थी पीछे कि जमा बनाने का तरीका पढ़ा था, किसी को याद है? समावाती। नहीं, वाव वाव और नून या या और नून लगाने से, ठीक है। जैसे मुस्लिमून की जमा क्या आएगी? मुस्लिमून और मुस्लिमीन, ठीक है। इसी तरह साबिरुन एक है, साबिर, इसकी जमा क्या आएगी? साबिरून और साबिरीन। तो यहाँ पर क्या है इस्तेमाल है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया ये जमा है। तो ये हमने आपको नहीं बताया था कि कहाँ पर साबिरून इस्तेमाल होगा और कहाँ पर साबिरीन इस्तेमाल होगा। अभी आप समझ लें कि जहाँ पर हरूफ जर आ जाएगा तो वहाँ पर साबिरीन इस्तेमाल होगा, ठीक है। बस हम कहते हैं नहनु साबिरून,
ہم صبر کرنے والے ہیں. لیکن جب مع لگ جائے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ مع الصابرون نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مع الصابرین. اسی طرح کافرون اور کافرین کا بھی یہی فرق ہے. ٹھیک ہے، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، وہاں پر کافرون آئے گا. لیکن اگر بالکافرین آئے گا، ٹھیک ہے، مع الکافرین آئے گا. تو اسی طرح مسلم ان کی مثال یہ ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ جری حالت ہے. حروف جر کی وجہ سے وہاں پر ظاہری اعراب نہیں نظر آ رہا، لیکن یا نون کی وجہ سے حالت چینج ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ ظاہری دیکھیں تو پھر بھی صابرین نہیں ہوتا ہے لفظ، لیکن وہ نہیں ہے، اصل میں یا اور نون کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب داخل ہوں گے تو اگلے اسم کو کیا کر دیں گے؟ جر دے دیں گے. زیر کی مثال نہیں تھی. جی آن کی مثال. ہاں، عن اللہ. ہاں، تو قرآن مجید سے اس کی کوئی مثال دیکھ لیں تو تبھی مل جائے گی. اس میں تو ہوتا ہے نا ان ابی ہریرہ رضی اللہ. ہاں، وہ بڑے ابو ہوتا ہے نا، ابو ہریرہ ہم کہتے ہیں ویسے، تو جو ان کی وجہ سے ابھی آ گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہے سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق من، اچھا وہاں پر من ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، وہاں پر آگے ضمیر لگ گئی ہے. تو عن ابی ہریرہ تھا، یہ مثال بھی ٹھیک ہے. عن المؤمنین، ہاں یہ قرآن مجید ان ہم جو ہوتا ہے اس میں یہ وہ اسم سے پہلے آئے گا تو پھر کسرہ دے گا نا. اگر وہ ضمیر ہے، ضمیر میں پھر اس کا حکم اور ہو جائے گا. تو عن المؤمنین آتا ہے قرآن مجید میں. جی، تو اب یہ جو لفظ ہیں یہ 4 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 4960 بار آئے ہیں. یہ 4 حروف جر ہیں جو ہم نے آج آپ کو سکھائے. کون کون سے ہیں؟ لا، لی، من، عن اور مع. ان کو اس ضمیر کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ جی اس کی پریکٹس کیجئے. پہلے کون کرے گا؟ جی آگے لہو، اشاروں کے ساتھ. لہو، ہم۔ لہم، لکا، لکم، لی، لنا. جی اگلے حرف کی پریکٹس کون رہ گیا؟ اویس بھائی. من. منہو، جی. منہم، ہم منکا، ہم منکم، ہم انی، منی، میں نہیں. منی، منا. منہ. جی رانا صاحب. انہو، جی. انہم، ہم انکا، انکم، جی. انی، عنا. انا. ہم اور ٹھیک ہے، پورا ہو گیا. اچھا وہ ہا بھی ہے، عنہا مونس کے لیے. ٹھیک ہے، عنہا. جی آگے مع کے ساتھ سوری ندیم بھائی نے پیچھے، امتیاز بھائی. مائی. جی اس کے ساتھ لگائیں نا مع کو. میں نیچے سے جاؤں گا کیونکہ میں کمفرٹیبل ہوں. میں پہلے جی ہم. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وہ بولو. ٹھیک، کوئی بات نہیں. میں ہاں معیہ، مائیا، مائنا، معانا. معانا، ہم ماکا، ہم ماکم، ہم ماہو، ماہم. ہاں تو یہ بھی آپ اوپر سے نہیں مکس کر دیا آپ نے، نہیں میں نیچے سے گیا. نیچے سے گئے معیہ میں. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا. یعنی آپ نے واحد کے صیغے کو پہلے ہی لایا پھر بھی. جی تو یہ ہوگا اس کے ساتھ معہو. جی پڑھیے. معہو، معہم، معاکا، معاکم، معیہ، معانا، معہا عورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے مل کے نا یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہر لائن میں بھی اس طرح آپ کو ملیں گے الفاظ. جی اب ہم نے آپ کو لا کا ایک معنی پہلے بتا دیا تھا، تو ابھی دوسرا معنی بتانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے کیا معنی پڑھا تھا؟ تاکہ. مثال کیا اس کی؟ لیدبروا آیاتہ. کیا مثال ہے؟ جی پڑھیے. لیدبروا، مثال کیا ہے؟ لیدبروا ولیتذکر. ٹھیک ہے، لیتذکر تو مطلب کیا تھا؟ تاکہ. اور ایک اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے. اس کی مثال کیا ہے؟ لکم. لکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے. کسی کو آپ کہیں گے یہ چیز آپ کے لیے ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں یہ چیز لکا، یہ آپ کے لیے ہے. کسی ایک شخص کو لکم، یہ آپ سب کے لیے ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو طعام ہے، کھانا ہے، اس کو عربی میں طعام کہتے ہیں. ھذا طعام، طعام لکم لذیذ. دیکھو تو یہ اچھا کھانا ہے تو کس کے لیے؟ لکم، آپ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے. قرآن مجید کی مثال آپ یاد رکھیں، لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین. دینکم بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تمہارا دین.
والیہ اور میرے لیے، یہ ابھی آپ نے پڑھا تھا لی، ٹھیک ہے، اس سے والیہ، جیسے معیہ تھا اور والیہ پڑھیں گے، والیہ دین اور میرے لیے میرا دین ہے، تو لیے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے جی۔ اور من کا مطلب کیا ہے؟ سے، جیسے مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ منہ، منہو، جی منہم، منکا، منکم، منی، منا، منہا۔ منہا، ٹھیک ہے، تو منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منکم آپ سب سے، منی مجھ سے، اور منہا منا ہم سب سے، اور منہا اس عورت سے جی۔ جیسے اس کی مثال عنہ آپ نے پڑھا، اس کی مثال کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا عنہا جی۔ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین آئے گا، صابرین آئے گا، ٹھیک ہے، اور میں صابرین نہیں بول دیا تھا، سوری۔ تو یہ یہاں پر کسرہ یہ ہے، یا نون جو ہے یہ کسرہ کی حالت میں آتی ہے، اگر کسرہ نہ ہو تو پھر صابرون پڑھتے ہیں جی۔ معاہو کی پریکٹس کریں، معاہو، معاہم، معاکا، معاکم، معیہ، معانا، معاہا جی۔ جی قواعد لا لی، اس کی مثال کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیسے؟ لکم دینکم ولی دین، مطلب کیا ہوا؟ لیے جی۔ من کی مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ عن کا مطلب کیا ہے؟ جی رضی اللہ عنہ، قرآن مجید میں کیا ہے؟ عن النعیم، یہ مثال بھی ہے، اور میم کے نیچے کسرہ آ گیا۔ مع کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اس طرح یہ الفاظ قرآن مجید میں 4960 بار تقریباً آئے ہیں، تو یہ سب چارٹ آپ کے سامنے ہے، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا، منہ سے بھی ایسے ہی ہے جی۔ نقطہ تعلیم جی، آج کا نقطہ تعلیم بڑا آسان ہے، گہری سانس لیجئے۔ گہری سانس میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی اور جسمانی تھکن کو دور کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نظام کو صاف کرتی ہے، کہ اندر کی جو ہوا ہے اس کو آپ باہر نکالتے ہیں اور نئی اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تناؤ کو دور کرتی ہے، آرام دیتی ہے، صاف سوچ میں مدد دیتی ہے، تازگی بخشتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سانس، پھر آکسیجن، پھر خون، اور پھر دماغ، ٹھیک ہے۔ دماغ کو فل چارج کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، اور یہ کام خاص طور پر اس وقت کیجئے جب آپ کسی چیز کو یاد کرنا شروع کر رہے ہوں، یا کسی چیز کو یاد کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ ایسے کریں گے، گہری سانس لیں گے۔ گہری سانس لینے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں، ابھی ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب شروع کیجئے، پہلے آپ نے سانس کو پھیپھڑوں میں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے، پہلے اپنی سانس کو ایسے اندر لے کر جانا ہے، اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ باہر نکالنا ہے۔ آہستہ نکالنا کیسے ہے؟ اس کے بعد سینے کو بھرنا ہے، یعنی اندر سے آپ نے ادھر لا کر جمع کرنا ہے، اور پھر سینے سے چھوڑنا ہے آہستہ آہستہ، پہلے سینے سے، پھر وہ ایسے باہر نکلے گی، پھر پھیپھڑوں سے پوری قوت سے یہ سانس لینی ہے جی۔ سانسیں لینے کے بعد پوری توجہ دیجیے، تو پہلے سانس لے لیجیے جی۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنی آواز، چونکہ میری آواز بھی بند ہو جائے گی جب آپ سانس کو اندر کھینچیں گے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باہر نکالنا ہے، اس سے آپ کا دماغ فل چارج ہو جائے گا، اور پھر کھانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے جی، کیونکہ یہ لیسن کا جی۔ پہلے پھر سانس اندر لے کے جائیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سانس کو ادھر جمع کریں، اور پھر اس کو باہر۔ تو یہ سانس لینے کے بعد پوری توجہ دیں، آنکھوں کی بھی توجہ، کانوں کی بھی توجہ، بدن کی بھی اور دماغ کی بھی، کہ کوئی اور سوچ نہ آئے، اور دل سے شوق اور محبت سے دیکھیں۔ اہم نئے الفاظ جو آج ہم نے سیکھے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کتابن، اس کی مثال کیا ہے؟ جی یہ آیت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے یاد کرنی ہے، یہ یاد ہوئی ہے؟ کتابن انزلناہ الیک مبارکن، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن۔ آیاتہ، اس کی مثال کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب،
یہ لفظ قرآن مجید میں 261 بار آیا ہے، آیاتی ہی یہ لفظ 382 بار آیا ہے، اور اولو اس کی مثال کیا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 43 بار آیا ہے، اور اِنَّا یہ 1532 بار آیا ہے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اِنَّا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک بے شک، جی، اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اگر، ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، اور لی کی مثال لکم دینکم ولی دین، من کی مثال کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عن کی مثال رضی اللہ عنہ، مع کی مثال ان اللہ مع الصابرین، اور یہ آپ چارٹ دیکھ لیں، یہ انا 628 بار، 1367 بار لی، اور 3026 بار من، اور 404 بار عن، اور 736 بار مع آیا ہے۔ جی، تو اس طرح اب تک ہم نے 5 اسباق میں نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں؟ 34 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن کریم میں 17,149 بار آئے ہیں، اور یہ صرف بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسے جاری رکھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔